आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा अबस की आयत नंबर 24 है। यहाँ से हम देखते हैं कि थोड़ा-सा अल्लाह ताला मज़ीद निशानियों की तरफ गौर व फ़िक्र की दावत दे रहे हैं। पीछे हमने देखा कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी ज़ात पे गौर करने वाला बनाया कि वो अपने आप को देखे कि वो कैसे पैदा हुआ, किस हकीर चीज़ से, और फिर वो एक जीता जागता इंसान बन गया। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फ़लयंज़ुरिल इंसानु इला तआमिह, बस चाहिए कि इंसान देखे अपने खाने को। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ़ा का मतलब बस। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यंज़ुर का लफ्ज़, इसमें तो नून ज़ोए रे जैसे इसका रूट वर्ड है, बड़ी आसान सा ये लफ्ज़ है। नज़रा, और नज़रा का मतलब होता है देखना, नज़र हम उर्दू में इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो पीछे लफ्ज़ आप देख रहे हैं लाम, एक जज़्म वाला आया हुआ है। तो लाम के बड़े मतलब हम अरबी में पढ़ चुके हैं। लामज़ेर ली जैसे लिए के मीनिंग में था। तो लामज़ेर ली जब किसी फ़ेल के साथ आता है, अभी चूँकि आपको इतनी फ़ेल की पहचान तो नहीं है, लेकिन जस्ट मेरी बात आप सुन लें। इंशाल्लाह हल्की-हल्की टिप्स के साथ मैं आपको फ़ेल की पहचान भी दूँगी। लेकिन ज़हन में ये रखें कि जैसे लामज़ेर ली, अब यहाँ पर इसका मतलब चाहिए होगा, चाहिए। और होता ये है कि जब पीछे कोई हर्फ आ जाता है जैसे फ़ा या फिर वाव, तो फिर इस लाम को हम साकिन करते हैं। लामज़े ली की जगह इसके ऊपर जज़्म आ जाती है। तो कैसे लिखा जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं फल यंजुर, फ़ा, और आगे लाम आप देख रहे हैं जज़्म वाला। अगर फ़ा पीछे ना होता तो लाम के नीचे ज़ेर आपको नज़र आती लियंजुर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है फल यंजुर, बस चाहिए कि देखे। कौन देखे? अल इंसानु, इंसान क्या देखे, किस तरफ देखे? इला तरफ, ताआमिही अपने खाने की तरफ। ताम तोई आइन मीन इसका रूट वर्ड है। और ताम हर खाने वाली चीज़ जिसको खाने के लिए इस्तेमाल किया जाए उसके लिए इस्तेमाल होता है, फूड के मीनिंग में, कि अपने खाने को देखे। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए कि अल्लाह ताला की जो है वो दावत है देखने की तरफ। फलयंजुरिल इंसानु इला ताअमिह, कौन हमें कह रहा है, ये असाइनमेंट देता है कि अपने खाने को जब खाया करो तो उसको देखा करो। आप कहेंगे देखते तो हम हैं, लेकिन बहरहाल आजकल तो हम देखते भी नहीं हैं, क्योंकि एक हाथ में हमारे मोबाइल होता है अक्सर, और हम खाने को जब खा रहे होते हैं हमें पता भी नहीं चल रहा होता कि हम इवन क्या खा रहे हैं, उसका टेस्ट कैसा है। क्योंकि हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हमने कुदरत पर, नेचर पर गौर करना छोड़ दिया है। तो यहाँ पर अल्लाह की तरफ से असाइनमेंट है मेरे और आपके लिए कि हम चलें, ऑल द टाइम नहीं, तो बीच-बीच में जब जब टाइम हो, जब हम खाना खाएँ तो हम उसको साथ-साथ उस तरीके से गौर व फ़िक्र ज़रूर करें जैसे हमारा रब हमें सिखा रहा है। और क्यों अल्लाह ताला एक-एक चीज़ को, कभी एक चीज़ को हाइलाइट करते हैं, फिर कभी दूसरी चीज़ को हाइलाइट करते हैं कि तुम ये देखो, इस तरफ निगाह दौड़ाओ, क्योंकि ये सारी निशानियाँ हैं। और ये सारी निशानियाँ जिस चीज़ का पता देती हैं, या इन सारी कंक्लूजन जो आप निकालते हैं पता देती हैं, वो क्या है कि ये किसी के करने से हो रहा है, इसके पीछे कोई हस्ती है। पहली बात तो ये है, और उसकी निशानी ये। और दूसरी चीज़ ये कि ये सब पर्पसली हो रहा है, बगैर मकसद के कुछ नहीं हो रहा। अगर ये दो बातें किसी इंसान को इन सारी निशानियों पर गौर करके समझ आ जाती हैं, इस पर उसका ईमान पैदा हो जाता है, तो असल में वही मोमिन है। और फिर उसका लाज़मी नतीजा निकलेगा कि वो अपना अमल उस खालिक के अकॉर्डिंगली चेंज करेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि अब जिस खालिक ने ये सब बनाया है और मैं उस तक पहुँच चुका हूँ, तो लामहला जब वो कह रहा है कि तुमने मुझ तक पलट के आना है, तो मैंने फिर पलट कर आना है। और फिर उसने अगली बात बता दी कि ये इम्तिहान था, तुम्हें अब जवाबदेही करनी होगी, तो फिर मुझे जवाबदेही भी करनी होगी। तो लिहाजा मैं वो अच्छे अमाल करके जाऊँ जो अल्लाह ने मुझे कहे हैं, और उन चीज़ों से बचूँ जो अल्लाह ताला ने जिनसे मना किया है। तो ये सारा आप समझने के इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं ये सारी। तो यहाँ पे ताम की बात है कि खाने को इंसान को चाहिए कि वो उसको देखे। अब किस तरह का देखना अल्लाह ताला चाह रहे हैं, वो गौर व फ़िक्र करना भी खुद सिखा रहे हैं। फरमाया कि अन्ना सबबनल माअ सब्बा, अन्ना बेशक हमने। अब यहाँ पे दो, वही एक पहले इन्ना अक्सर आ जाता है लफ्ज़, उसमें पीछे इन्ना होता है यानी अलिफ, इस तरह से करके नून शद वाला, और फिर ना।
ان دونوں کو جب ملاتے ہیں تو یہاں پر اسی سے ملتا جلتا لفظ یعنی انا بھی لکھا جاتا ہے تو انا بھی لکھا جاتا ہے، تو انا پلس نون الف نا کیا بنا؟ انا، تو یہ لفظ بنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انا بے شک ہم نے، سببنا یہ پیچھے بھی ہم نے لفظ پڑھا تھا، تو سواد بے کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے پانی کو ڈھیلنا، یعنی اوپر سے پانی ڈالنا کسی چیز پر، تو ہم نے ڈالا، سبب نہ ڈالا ہم نے، الماء پانی کو، سبا یعنی خوب انڈھیلنا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس روٹ لیٹر سے وہ کوئی فعل آ رہا ہوتا ہے اسی سے پھر آگے پھر ایک اور لفظ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے کہ غور کرنے کی بات کیا ہے، غور کا پوائنٹ کیا ہے؟ سبا، ٹھیک ہے، یہ 2 پوائنٹ ہے غور کرنے کے، کہ اوپر سے پانی سے مراد کیا ہے؟ بارش۔ تو اس بات پہ غور کیجئے کہ میرا اور آپ کا کھانا جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کون کون سی چیزیں خدمتگار ہمارے لیے بنی ہوئی ہیں، مسخر ہیں، کہ ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا واسٹ نظام ہے پانی زمین تک پہنچانے کا جس سے کھیتی اگتی ہے، کہ اس کے علاوہ اگر آپ سوچیں کہ ہم اور آپ کوئی طریقہ ڈھونڈیں کہ زمینوں کو اتنی وسعت کے ساتھ اتنی طرح طرح کی مختلف جگہ پہ جو زمینیں ہیں، زمین اتنی وسیع ہے، ان سب تک پانی پہنچانا ہو اور تاکہ کھیتی اگے تو ایک بہت مشکل کام ہے۔ یہ خالق ہے جو کر سکتا ہے کہ کیسے بادل اٹھائے، کہاں سے بادل اٹھتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، ٹریول بھی کر سکتے ہیں، ہوائیں ان کو لے کے چلتی ہیں، پھر وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کو حکم ہوتا ہے، پھر وہ میਂہ برساتے ہیں اور پانی ان کے اوپر سے ایسے ہی لگتا ہے جیسے سبب نہ، جیسے کوئی اونڈھیل رہا اوپر سے پانی، سبحان اللہ۔ تو یہ سارا سسٹم کہ اس پانی کو کس نے مسخر کیا کہ جو کہ جب اوپر سے برستا ہے تو پھر وہ کھیتی کے اگنے کا باعث بنتا ہے۔ پھر اگلا کام کیا کیا؟ اب بارش برسی، زمین نرم ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ثم شققنا الارض شقا، پھر پھاڑی ہم نے زمین خوب پھاڑنا۔ اس سے پھر 2 مراد ہیں، یعنی ایک تو جس وقت زمین نرم ہوئی، پہلے بالکل بنجر زمین تھی، اب وہ نرم ہو کے خود اس بیج کو اپنے اندر سمو لینے کے لیے تیار ہوتی ہے، اس کو جگہ دیتی ہے کہ اس کو اس کے اندر بویا جائے اور پھر اس سے پودا نکلے۔ اور دوسرا اس کا میننگ ہوتا ہے کہ جس وقت بیج بو دیا گیا اور اس کے اب نکلنے کا مرحلہ ہے تو اتنی بیچاری چھوٹی سی کونپل خود تو نہیں نکل سکتی۔ آپ نے کبھی اب آج تو وہی بات ہے کہ ہم اتنی جو مصنوعی دنیا ہے اس کے اندر ہیں جس کے ہمارے ارد گرد گیجٹس اور یہ ڈیوائسز ہی ہیں، اور اصل جو نیچر ہے وہ اب ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ کسی آپ اپنی اپنی فیملیز کا ذرا جائزہ لیں گے کتنے لوگ ہیں جن کے بچے جن کو وہ لے کے جاتے ہوں گے، یا خود جو ہے وہ کسی باغ میں اس طرح سے کوئی پھول کیسے کھلتا ہے، ایک بالکل اس کی جو ہے وہ جو پھول کی وہ کومپل جو ہوتی ہے وہ کس طرح سے پھول بنتا ہے، اسی طرح سے کس طرح پانی جب زمین کو لگایا جاتا ہے اور کیسے ننے ننے پودے اندر سے نکلتے ہیں، تو یہ منظر ہم میں سے اکثر لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہوتا۔ تو اتنی نرم سی زمین تو ہوتی ہے لیکن اس سے بھی نرم پودا اگر وہ خود سٹرگل کرے، وہ چھوٹی سی کونپل نکل ہی نہیں سکتی جب تک کہ زمین اس کو خود جگہ دے اور وہاں سے چھوڑے نہ وہ جگہ۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو نشانی بتائی تھی کہ جو بچے کی پیدائش کے لحاظ سے کہ رحم مادر سے جیسے بچہ جب نکلتا ہے تو ثم السبیل یسرا، کہ ہم نے ہی اس راستے کو آسان کیا تو پھر وہ نکلتا ہے۔ اگر بچہ خود ایک ننھی سی جان جو ہے وہ خود سٹرگل کرے گی تو وہ تو نہیں نکل سکتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نشانی ہے کہ کوئی یہ کر رہا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شق کا لفظ استعمال کیا کہ ثم پھر شققنا، تو شققنا پھاڑا ہم نے، شین قاف قاف، اس کا مطلب ہوتا ہے زمین کو پھاڑنا، یعنی بیچ میں شگاف آ جائے یا جیسے بالکل جگہ چھوڑ دینا نا، یعنی اندر سے خالی ہو جانا۔ تو اسی طرح ہوتا ہے جب پودا نکلتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی زمین اس کو جگہ دیتی ہے تو باہر نکل رہا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ زمین شققنا الارض ہم نے پھاڑا زمین کو، شقا دوبارہ سے وہ لفظ آیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اصل زور شقہ پہ ڈالا جا رہا ہے، یعنی کہ غور کرنے کی بات کیا ہے کہ ہم نے زمین کو اس قابل بنایا کہ وہ جو ہے اس پودے کو نکلنے دیتی ہے، باہر آنے دیتی ہے، تو پھر وہ پودا کتنا بڑا ہو کے اور کیسے ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ اب اس زمین میں کیا کچھ اگتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا پھر اگایا ہم نے، فیہا اس میں، حبا گلہ، تو فا
بس امبتنا، امبتنا میں اس کا روٹ ورڈ ہے نون بے تے، نبتا، نبتا کا مطلب ہوتا ہے جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں ان کے لیے اگنے کے میننگ میں نبتا کا لفظ ہوتا ہے، اسی سے ہم اردو میں نباتات کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی زمین سے اگنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں۔ تو امبتنا یعنی ہم نے، فیہا اس میں، تو پھر ہم نے اگایا اس میں، کس میں؟ یعنی زمین میں، حبن، حبن، حبن کا مطلب یہاں آپ جیسے گلا دیکھ رہے ہیں، اس کو اس کا مطلب دانہ، یعنی مختلف آپ ترجمے کر سکتے ہیں۔ آ، حب ہے بے بے، اس کا مطلب ہوتا ہے دانہ، ٹھیک ہے، دانہ۔ اب اسپیشلی جو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے گندم کے دانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی بھی طرح کا، یعنی کوئی بھی جو ہے جو بیج ہوگا، کسی بھی چیز کا بیج ہوگا، وہ اس کو، اس کے لیے آپ ہب کا لفظ ہی استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور خصوصاً جو چیز، جو دانہ اس دانے کے لیے جو زمین میں چھپ جاتا ہے، تو اس کے لیے ہب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی سے حب بھی ہے، صرف پیش کا فرق ہوتا ہے۔ حب کیا ہے؟ جو محبت کسی کی دل میں چھپ جائے، جگہ کر جائے، تو دانہ جیسے زمین کے اندر چلا جاتا ہے، اس کے اندر چھپ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ حب سے مراد اب آپ گندم کا دانہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہر طرح کا دانہ، جتنی بھی نباتات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ہم نے ان کے دانے اگائے، اور ان سے پھر کتنے ہی آپ دیکھتے ہیں باغات کے باغات بن جاتے ہیں۔ اور کیا کچھ اگایا؟ اب اللہ تعالیٰ چند چیزوں کے نام ہمارے سامنے لے کے بتا رہے ہیں کہ چند تو غور کرنے کی چیزیں میں بتا رہا ہوں، باقی یہ بھی ڈھیروں ڈھیر لسٹ ہے، اس پہ تم خود غور کرو۔ تو یہ چیز ہمیں بتائی گئی۔ یہاں پہ آپ دیکھیں وَعِنَبًا وَقَضْبًا، دو چیزوں کا یہاں نام لیا گیا، اور انگور، انب، انب کا مطلب ہوتا ہے انگور، یعنی عین نون بے، یہ لفظ ہی انگور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قدبہ ترکاری، قاف دعاد بے، قدبہ یا قدب جو ہے سبزہ والی جتنی چیزیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ جتنی بھی پتوں والی سبزیاں ہیں وہ خصوصاً اس سے مراد ہوگی، اور جتنی سبزیاں ہیں ان سب کے لیے قدبہ کا لفظ آ جاتا ہے، اسی لیے یہاں پہ ترکاری، ترکاری مطلب سبزی۔ تو زمین سے اگنے والی چیزیں، انگور کو دیکھو، سبزیوں کو دیکھو، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز تھوڑی شکل میں بھی ڈیفرنٹ ہے، کلرز میں بھی ڈیفرنٹ ہے، نیوٹریشن ویلیوز بھی ان کی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں۔ تو یہ آپ غور کر سکتے ہیں کہ ایک ہی طرح کی زمین سے کتنا مختلف طرح کا سب پیدا ہو رہا ہے۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور۔ اب دو اور چیزوں پہ غور کروایا، زیتون، زیتون جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اب یہاں پر زیتون، زیتون کا درخت مراد ہے، جو کہ بہت بڑا سورس ہے تیل کا، آئل کا، کہ اس سے ایک زبردست قسم کا بابرکت آئل نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ کھانے کے لیے بھی زیتون استعمال ہوتا ہے، ہم اپنی مختلف فوڈز میں استعمال کرتے ہیں، اور بہت ہی ہائی نیوٹریشن ویلیوز ہوتی ہیں اس کی۔ نخلا، کھجور، اور کھجور، نخل جو ہے یہ کھجور کے درخت کے لیے آتا ہے۔ ویسے کھجور کو تمرہ کہتے ہیں، یعنی آپ کبھی کہیں گے لفظ کو استعمال کرنا چاہیں کہ میں نے کھجور کھائی، تو آپ نخل نہیں کہیں گے، وہ پورا درخت نہیں کھانا ہوتا، تو اس میں کیا کہ آپ نے کہنا ہے کہ تمرہ، اکلتو تمرہ، تو اس میں یہ ہے کہ نخل اور زیتون، اب دیکھیں کہ اسی ایک زمین سے عام سبزیاں بھی نکل رہی ہیں، اور اسی سے زیتون جیسی چیز بھی نکل آتی ہے، جس کی اگر آپ فائدوں پہ دیکھیں تو کتابیں کی کتابیں ہم کو لکھی ملیں گی کھجور کے فائدوں پہ۔ صرف پانی اور کھجور پہ انسان کتنا عرصہ سروائیو کر سکتا ہے۔ تو ایک ہی زمین سے اتنا ڈفرینٹ، اور پھر آپ دیکھیں ٹیسٹ بھی ڈفرینٹ، یعنی صرف اور صرف انسان ان کے کلرز کو، ان کے ٹیکسچر کو نہ دیکھے کہ وہ ڈفرینٹ ایک دوسرے سے، بلکہ اس کے آپ دیکھیں کہ اس کے ذائقے بھی مختلف ہیں، اور پھر جو آپ کو وہ آپ کی ہیلتھ میں مدد دے رہے ہیں، کسی چیز کے لیے کوئی چیز، کسی بیماری کا کوئی علاج ہے، کسی طرح کی چیز کی کمی کوئی چیز پوری کر رہی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی چیزیں پیدا کی۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور باغات گھنے۔ اب اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کا نام لینے کے بعد کیا فرمایا؟ وحدائق، اور باغات، حدیقہ، ہے دال کاف، اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے ہے دال کاف، اور حدیقہ ایسے باغ کو کہتے ہیں جہاں قدرتی طور پر پانی ہو، اور پھر اس پانی کی وجہ سے کچھ ایک جیسے وادی سی بن جائے، اور وہاں پہ پھر ہریالی ہو جائے، تو بہت ہی پھر گھنے گھنے باغات، تو یہاں پہ قدرتی باغات کی طرف زیادہ اشارہ حدائق کے اندر مل رہا ہے۔ غلبہ جو ہے یہ لفظ غائن لام بے،
غلبہ لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ غلبہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے اوپر چھا جانا، یعنی اتنے زیادہ باغات ہیں، درخت ہی درخت ہیں کہ وہ اس طرح چھائے ہوئے لگتے ہیں کہ اندر نیچے زمین نظر نہیں آ رہی، ان کے اوپر غالب آ گئے۔ تو یہ ایک پرایا ہے، بات کرنے کا ایک سٹائل ہے کہ وہ حدائق غلبہ، گھنے گھنے باغات ہیں۔ اور کیا ہے؟ وفاکہۃ و ابا، اور پھل۔ اب فروٹس جو ہیں وہ سب کو اچھے بھی بہت لگتے ہیں، ٹیسٹ بھی ان کے بہت مزیدار ہوتے ہیں، اور پھر ان کے اندر وائٹامنز اور منرلز اور کیا کچھ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ بھی دیا ہے۔ تو فاکہہ، فاکہہ، فے، اس کا روٹ ورڈ آپ دیکھیں، فے، کیاف اور ہے۔ اور فاکہہ ویسے پھلوں، ہر طرح کے پھلوں کے لیے لفظ آ جاتا ہے، اور اسی سے یہ لفظ جو ہے وہ خوشی کے لیے بھی آتا ہے۔ اچھا، پھل کھا کے، فروٹس کھا کے بھی انسان کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے نا، یا آپ کے اندر ایک فریشنس سی آتی ہے، تو جو فریشنس اور جو خوشی ہے اس کے لیے فاکہہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، نام بھی لوگ رکھتے ہیں۔ و ابا، اور ابا الف بے بے، یہ وہ والا ابا نہیں ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں اردو زبان میں یا پنجابی میں، تو یہاں پہ کیا ہے؟ الف بے بے، یہ لفظ ہے چارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جانوروں کے لیے جو گھاس ہوتی ہے، چارہ ہوتا ہے، اس کا یہاں پہ ذکر ہے کہ انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے غذا کا انتظام کیا۔ اسی لیے اس آیت میں فرمایا کہ متاع لکم ولانعامکم، متاعن یہ فائدے کی چیزیں ہیں، متاع ہے، یہ لفظ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں، لکم تمہارے لیے، لیے لام اور پھر آدھے کم، لکم تمہارے لیے، اور کس کے لیے؟ ولانعامکم، اور لیے انعام یعنی جانوروں کے لیے، کم تمہارے جانوروں کے لیے، یعنی یہ جانور بھی اگین پھر تمہارے ہی کام آئیں گے۔ تو جانور جو پلتے بڑھتے ہیں، اور بہت سے فائدے ہم جانوروں سے بھی حاصل کرتے ہیں، جیسے کہ ہم ان کو بھی کھاتے ہیں اور ان کا گوشت بھی استعمال کرتے ہیں، ان کی بہت سی چیزیں بھی بنتی ہیں ان کے لیدر یوز کر کے، اسی طرح ان سے ڈیری کی جتنی چیزیں ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور پھر ہم بال برداری کا کام بھی ان سے، ٹریولنگ کے اندر بھی ان سے بہت سے کام لیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ انعام جو ہے، یہ نام اب پیچھے بھی ہم اس لفظ کو ذکر کر چکے ہیں، اس کی کافی ڈیفینیشن ہم دیکھ چکے ہیں، تو اس لیے میں دوبارہ نہیں دہراؤں گی اس کو۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ جو مجھ سے اور آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ ہم اپنے ارد گرد کی چیزوں پہ غور کریں، اور غور کر کے ہم جس نتیجے پہ پہنچے ہیں وہ کیا ہے کہ ان سب چیزوں کا خالق ایک ہی ہے، وہ رب جو کر رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ایک خالق ایک ہونے کی کیسے یہ نشانی ہے، یا مختلف طرح کی رب نہیں کر رہی ہے؟ کیونکہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہی ہیں، ایک ہی حکم کی پابند ساری چیزیں ہیں، کہ پانی کو جس نے حکم دیا وہ اس کے حکم کے مطابق جہاں برسے گا، جہاں وہ برسائے گا، پھر زمین نرم ہوگی تو اگلا کام وہ کرے گی، پھر دانہ جو ہب جو بیج ہم بوتے ہیں، اس بیج کو کس نے سکھا دیا کہ تم نے اب کومپل بننا ہے، کومپل، دانے سے کومپل بننا، اور پھر کومپل پورا ایک درخت بن جائے، اور اس دانے کے اندر یہ سب سمجھنے کے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم، یا سمجھنے کہ اس کے اندر فیڈ ہوئی ہیں یہ چیزیں، کہ کیسے اسی دانے کے اندر سے کچھ چیزیں تنا بن جائیں گی، کچھ پتے بن جائیں گے، کچھ پھول بنیں گے، کچھ فروٹس بن جائیں گے۔ تو یہ سب چیزیں کس نے سکھا کے بھیج دی ایک دانے کو، یا اس کے اندر سارا کچھ رکھ کے بھیج دیا؟ تو یہ اپنے رب کی پہچان ہے، اور ایک رب کی پہچان ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب ہم ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں تو پھر یہ صرف ویسے ہی تو نہیں ہو رہا، یہ ظاہر بات ہے کہ کسی مقصد کے تحت ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے جب، تو یہ چیزیں ساری ختم ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی۔ اگلی آیات میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا آپ کو ذکر ملتا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ یوم یفر المرء من اخیہ، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب ٹائم، یعنی یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں یہ فور دی ٹائم بینگ ہیں، اور پرماننٹ کوئی بھی چیز نہیں ہے، لیکن جب یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ختم کرنا چاہیں گے تو اس وقت یہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ آیات انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ فی الحال اللہ کی طرف سے جو دی ہوئی اسائنمنٹ ہے اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اور وہ اسائنمنٹ کیا ہے کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے پر غور کرے۔ تو میں نے اور آپ نے ضرور اس کو اپنی فیملی کے ساتھ مل کے کرنا ہے کہ کچھ تو ان سے ویسے سوالات کرے اپنے گھر والوں سے کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ سارا پروسیس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگلی آیت میں سمجھایا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، ان کے دماغ میں کیا ہے کہ کیسے یہ سب
جو کھانا ہمارے ہاتھ تک پہنچا ہوا ہے، یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ اس کا پروسیس کیا ہوا پہنچنے کا ہم تک، کسان سے لے کے ہم تک پہنچنے کا کیا پروسیس ہے۔ تو یہ ہمیں ان کو بتانا ہے اور پلس خود بھی غور کرنا ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔